बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, अगर आपने हमारा चैनल पहली बार ट्यून किया है तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमसे राबिता कायम करना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 0308437961 0308437961। व्यूवर्स, आज मैं जो है वो बात जादू के हवाले से बात करूंगा, जादू की कुछ इकसाम। क्योंकि वैसे तो कोई एक स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई एक ऐसा स्पेसिफिकली कोई ऐसा अमल नहीं है जो एक ही अमल से हर किस्म के जादू का इलाज किया जा सके। क्योंकि जादू के मुख्तलिफ़ इकसाम हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं, और जिस तरह का जादू होता है उसका इलाज और उसकी तशख़ीस और इलाज उसी तरीके से जो है ना वो किया जाता है। तो आम तौर पे आपने वीडियोस में सुना होगा कि जादू का इलाज के नाम पे बहुत सारी वीडियोस बनाई जाती हैं, जादू का इलाज, जादू की काट, जादू का तोड़, जादू की पलट। लेकिन उसमें होता ये है कि हमारे जो बहन भाई जो अमल करते हैं उस पे, कुछ लोग उसको बहुत ही परफेक्ट करार देते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जी, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो बाज़ लोग ये समझते हैं कि जिसने वीडियो बनाई उसने शायद फेक बनाई। ऐसा नहीं होता। दरअसल हर अमल जो है वो कुछ स्पेसिफिक किस्म के जो मामलात होते हैं, जादू जो होते हैं, उनकी काट के लिए होता है। अब आपको अगर यही नहीं पता कि आपके ऊपर जो है वो जादू है किस किस्म का, तो जब आपको प्रॉपरली उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, आप हर चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके लिए इफ़ेक्टिव होगी वो आपको सूट कर जाएगी, जो आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगी वो आपको सूट नहीं करेगी। तो इसकी जो है ना वो रीज़न यही होती है। तो अपने आप में बदगुमान होना कि जी इस चीज़ में तौबा नाउज़-बिल्लाह असर नहीं है, या ये कलाम पढ़ने से हमें जो है वो असर नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादती वाली बात है। अब आप एक बंदे को बुखार है, मलेरिया है, तो वो कहे मेरा सिर्फ सर दर्द की टैबलेट से काम चल जाए, तो ये जो है वो आम फ़हम बात मैं कर रहा हूँ कि वो नहीं आपको सूट करेगी। उस तरीके से आपकी प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल नहीं होगी। आपकी सर दर्द को हो सकता है कुछ देर के लिए फ़र्क पड़ जाए, लेकिन जो मलेरिया के बाकी जो सिम्पटम्स होंगे, बाकी जो उसके इफ़ेक्ट होंगे, उसमें आपको जो है वो उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जब कोई अमल बताता हूँ तो मैं साथ अलामतें, साथ उसकी निशानियाँ बता देता हूँ कि ये आपको किस किस्म के मामलात में, किस किस्म के जादू के इलाज के लिए आपको फ़ायदा देगा, उसकी अलामात क्या हैं, उन निशानियों को आप सुनें, समझें, और उनमें से कोई चीज़ अगर आपको अपने अंदर महसूस होती है तो फिर आप उस अमल को हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक करें, तो इंशाअल्लाह ताला उसका जो फ़ायदा है वो आपको जो है वो आपकी सोच से बेहतर उसका रिज़ल्ट मिलेगा और जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप अलामात पे गौर नहीं करते और हर बंदा या हर किस्म के जादू के लिए अगर आप एक ही अमल शुरू कर देंगे, तो किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नहीं होगा, किसी को कम होगा, किसी का मामला हो सकता है बढ़ जाए। इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि मैं वो अलामात भी पहले जिस हद तक मुमकिन हो सके खोल के बता दूं। इसी हवाले से वो अलामात सुन लीजिए जिनके इलाज के लिए मैं आज का अमल बताने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिकल जो टेस्ट हैं उनमें किसी किस्म का बीमारी ना आना, प्रॉपर तशखीस नहीं होती बीमारी। अकेले में ख़ास तौर पे जो है वो डर महसूस करना, जिस्म के ऊपर किसी किस्म का बोझ महसूस करना, और जिस्म में जो है वो दर्द होना या इस तरह की कैफियत महसूस करना कि जिस्म में सुइयां चुभ रही हैं, ये चीज़ आप महसूस करते हैं।
یا کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم پہ خاص طور پہ ان کی جو ہے وہ طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ طبیعت خراب ہونے کا جو میں نے ذکر کیا، مطلب یہ کہ وہ جس تکلیف میں بھی وہ مبتلا ہوتے ہیں وہ رات کے ٹائم پہ اپنا اٹیک زیادہ کرتی ہے۔ پھر کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کسی نے کوئی چیز دی ہے، یا ان کے گھر میں کوئی جانور، کوئی پرندہ جیسے کوئی کتا یا کوئی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز ان کے گھر میں آئی ہے، وہ خواب میں یہ چیز دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن سے یا کچھ وقت گزرنے کے بعد جو ہے کسی قسم کی گھر میں بیماری یا لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، یا گھر میں خون کے یا پانی کے چھٹے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سپوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو خواب میں تو ایسی کوئی چیز نہیں نظر آئی، لیکن اچانک بیٹھے بیٹھے گھر میں جو ہے وہ آپ کے جسم کے اوپر یا آپ کی کیبنٹ میں جہاں پہ آپ نے اپنے کوئی سامان رکھا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی پانی کے یا خون کا جو ہے نا وہ اس طرح سے ڈراپ ہونا، اس کے آپ کو نشانات ملتے ہیں۔ تو ایسے جو معاملات ہیں، ان کے لیے میں آپ کو آج ایک عمل بتا رہا ہوں، ویری ویری پاورفل، بہت پاورفل عمل ہے، شرط یہ کہ بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے اوپر یقین کامل رکھیں، کیونکہ یہ جو کلام برحق ہے یہ اللہ پاک کی کلام ہے، اور اس کے اوپر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی صاحب ایمان جو ہے نا وہ شخص کے لیے۔ تو اس کو یقین کامل سے اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ آپ کو ضرور اور ضرور ملے گا۔ کسی چیز میں کوئی مشکل پیش آئے، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، تو رابطہ نمبر ویڈیو کے شروع میں دے دیا گیا ہے۔ اب عمل اور اس کا طریقہ جو ہے وہ غور سے سماعت فرما لیجئے، اور عمل میں اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ ریپیٹ کر کے سنیں، پھر بھی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ جب آپ عمل کرنے لگیں تو اس سے پہلے بھی آپ نے ویڈیو کو ایک دفعہ غور سے جو ہے وہ میری بات سن لینی ہے، پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تاکہ آپ کو کسی چیز میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، کوئی جو ہے وہ کوئی بات ایسی نہ رہ جائے، عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ساتھ ساتھ جو ضروری باتیں ہوتی ہیں ان کو آپ ساتھ لکھ لیں۔ تو یہ جو عمل ہے مریض اگر خود کر لے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آپ اپنے لیے جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈائریکٹ کوئی چیز مانگتے ہیں تو آپ کی اس کیفیت، آپ کے حالات، آپ کے ماحول، آپ کی پریشانی کے مطابق جو آپ کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے، اس کے مطابق جو آپ مانگ سکتے ہیں، جو درد آپ کے اندر ہو سکتا ہے وہ کوئی دوسرا شاید اس طریقے سے نہ کر سکے۔ اور اللہ رب العزت کے سامنے ہم جتنی عاجزی اور جتنے درد میں اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں وہ ضرور مہربانی کرتا ہے، وہ کسی کی محنت ضائع نہیں جانے دیتا۔ تو عمل اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے کہ پانی اپنے سامنے رکھ لیں، پانی کا ایک گلاس، اور اس طرح سے آپ پڑھیں گے۔ پہلے درود پاک، درود ابراہیمی محبت سے پڑھ لیں، جتنا آپ کا دل کرتا ہے پوری محبت سے۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے عمل کی طاقت جو ہے وہ آپ کی سوچ سے زیادہ بڑھ جائے گی جتنی محبت سے اور جتنا زیادہ آپ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ نے ایک تسبیح 101 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کے اس پانی کے اوپر دم کر لینا ہے۔ لیکن ایک چیز جو اس میں غور طلب ہے، سورہ فلق کی 5 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق 1، من شر ما خلق 2، ومن شر غاسق اذا وقب 3، ومن شر النفاثات فی العقد 4، ومن شر حاسد اذا حسد 5۔ یہ 5 آیات ہیں، اور آپ نے جب پڑھنا ہے تو آپ نے بڑے پرسکون لہجے میں پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اچھا، آپ آرام آرام سے پڑھتے جا رہے ہیں اور تسبیح آپ کی آگے چلتی جا رہی ہے۔ اس میں آپ نے محسوس یہ کرنا ہے کہ پانچوں میں سے کوئی ایک آیت ایسی جس پہ آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے جتنی مرتبہ بھی پڑھا، 2 4 10 یا 20 مرتبہ اب تک آپ نے پڑھا، اور کوئی ایک آیت ایسی جس آیت پہ آپ کی زبان اٹکتی ہے، آپ کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، یا آپ کو جمائیاں آتی ہیں، یا کوئی ایک ایسی آیت کہ جس کو آپ اس آیت پہ آپ آتے ہیں تو آپ کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے، جس آیت میں یہ والی پوزیشن آپ کو واضح ہو جائے کہ اس آیت کو پڑھنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، جتنے دانے تسبیح کے پڑھے ہیں وہاں پہ ہی ہاتھ روک لیں، اور اسی آیت کو میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے جب پڑھنا شروع کیا تو جب ہم پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس آیت پہ میں مثال دے رہا ہوں، اس آیت پہ اگر رکاوٹ پیش آ رہی ہے، جمائیاں آ رہی ہیں بار بار، یا اس آیت پہ آ کے آپ کی زبان اٹکتی ہے، یا اس آیت پہ آ کے آپ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ تسبیح روک لینی ہے، اپنے ہاتھ میں تسبیح وہاں پہ رکھنی ہے، تسبیح کو نہیں چھوڑنا۔ اور اگر من شر غاسق اذا وقب اس آیت پہ رکاوٹ آ رہی ہے تو آپ نے بغیر کاؤنٹنگ پہ انہی دانوں پہ ہاتھ کو روک کے ومن شر غاسق اذا وقب 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 ومن شر غاسق اذا وقب، اس کو پڑھتے جانا ہے 2 4 10 15 منٹ، جتنی دیر جب آپ سمجھیں کہ جو چیز آپ کے لیے رکاوٹ بن رہی تھی، وہ اگر جمائیاں آ رہی تھی تو وہ جمائیاں جب تک آتی ہیں آپ نے پڑھتے رہنا ہے، جب تک وہ جو ہے وہ آپ کی پوزیشن نارمل نہیں ہوتی، یا وہ پہلے ان کی شدت میں کمی نہیں آ جاتی، یا پھر اگر آپ کی آنکھوں میں پانی آ رہا تھا تو آپ نے اس وقت تک پڑھتے رہنا جب تک وہ پوزیشن نارمل ہونے کی طرف نہیں جاتی، یا پھر اگر آپ کی زبان اٹک رہی تھی تو آپ نے اس وقت تک پڑھتے جانا ہے جب تک آپ کی زبان میں اس طریقے سے روانگی نہیں آ جاتی۔ جب یہ کیفیت ختم ہو جائے یا پہلے سے کم ہو جائے تو پھر اس آیت سے آگے پڑھ لیں، اور آگے پڑھ کے پھر اپنی تسبیح مکمل کر لیں۔ اسی طریقے سے سورہ ناس میں 6 آیات ہیں۔ سورہ ناس میں پہلے آپ کو ایک دفعہ سمپل پڑھ کے بتا دیتا ہوں، پھر میں آیتوں کی نشاندہی کرتا ہوں اور اس کا بھی آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب میں آپ کو اس کی آیتیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1 قل اعوذ برب الناس، 2 مالک الناس، 3 الہ الناس، 4 من شر الوسواس الخناس، 5 الذی یوسوس فی صدور الناس، 6 من الجنۃ والناس۔ اسی طریقے سے جب آپ نے سورہ ناس کی تسبیح شروع کی پڑھنی، سورہ فلق کا کمپلیٹ کرنے کا طریقہ میں بتا چکا ہوں، جب آپ نے سورہ ناس کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کس آیت کے اوپر آپ کے لیے کوئی پرابلم بن رہی ہے، آپ کی زبان اٹکتی ہے، آپ کی آنکھوں میں پانی زیادہ آ رہا ہے، آپ کو پڑھتے ہوئے وہ اس آیت پہ آ کے آپ کو بولنا شروع ہو جاتا ہے، اور یا پھر آپ کو جمائیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں، تو اسی طریقے سے جو طریقہ ہم نے سورہ فلق میں بتایا، یعنی کہ مثال کے طور پہ کہ اگر آپ ساری صحیح پڑھ رہے ہیں لیکن آیت نمبر 5، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، آیت نمبر 5 الذی یوسوس فی صدور الناس، اس آیت پہ آ کے آپ کی زبان اٹکتی ہے، یا پھر آپ بھولتے ہیں، یا پھر آپ کو جمائیاں جو ہے وہ آتی ہیں اور بڑی لمبی لمبی یا بہت شدت سے جمائیاں آتی ہیں، یا آپ کی آنکھوں میں پانی آتا ہے، تو پھر آپ نے جہاں پہ آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی، تسبیح کے چاہے 2 دانے رہ گئے ہیں یا تسبیح کے چاہے 10 20 دانے پڑے گئے ہیں، ساری تسبیح بھی رہتی ہے، وہاں پہ ہی رک جانا ہے، اپنی وہی کاؤنٹنگ کر کے وہاں پہ رک جانا ہے، اور وہاں سے آگے آپ نے اسی آیت کو، یعنی کہ آپ کے ساتھ رکاوٹ آپ کو آ رہی تھی الذی یوسوس فی صدور الناس
پھر آپ نے وہاں پہ تسبیح روک کے الذی یوسوس فی صدور الناس، 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 اس آیت کو آپ نے اس وقت تک بے شک 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، آپ نے اس آیت کو کنٹینیوس اسی آیت کی تکرار بغیر گنے تسبیح آپ نے وہاں پہ روک لینی، جتنے بھی دانے پڑے گئے ہیں وہاں پہ تسبیح ہاتھ میں رکھیں، اس آیت کو اس وقت تک کھلا پڑھتے رہیں جس وقت تک آپ کی وہ والی کیفیت نارمل نہیں ہو جاتی۔ اگر جمائیاں آ رہی ہیں تو جمائیاں آہستہ آہستہ کمی ہوتی جائے گی، وہ ختم ہونے کی طرف آئیں گی، اس وقت تک پڑھتے رہیں۔ اگر آنکھوں میں پانی آ رہا ہے تو اس کے نارمل ہونے تک پڑھتے رہیں۔ اگر زبان اٹک رہی ہے تو اس کی میں جب تک ایک روانگی نہیں آ جاتی اس وقت تک پڑھتے رہیں۔ جب وہ چیز جس قسم کی آپ کے پڑھنے میں رکاوٹ آ رہی تھی، جب وہ رکاوٹ ختم ہو جائے تو اس وقت سورہ ناس کو بھی مکمل کر کے پھر جو آپ کی تسبیح کے باقی دانے رہ گئے ہیں ان کو مکمل کریں۔ اس سے انشاءاللہ جادو مکمل طور پہ ختم بھی ہوگا آپ کی طرف سے، اور جس نے کیا ہے وہ بھی اس کا مزہ چکھے گا، اس کی طرف بھی جائے گا، اور اللہ کی مہربانی سے اگر کوئی اس عمل کو کنٹینیو کرتا رہے تو اس کو دکھا بھی دیا جاتا ہے۔ یہ جو آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ جادو کیا کس نے، وہ آپ کو دکھا بھی دیا جائے گا کہ کہاں سے ہوا، کس نے کیا، کس نے کروایا، کس حالت میں کروایا اور کس وجہ سے کروایا، اس کی آپ کو اللہ کے فضل سے وضاحت بھی مل جائے گی۔ اور اگر کسی کو اس میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو براہ کرم کرنے سے پہلے میرے سے پوچھیں، 10 دفعہ پوچھیں، میں بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن عمل میں کوئی مسٹیک نہ کریں۔ عمل کو جس طریقے سے بتایا ہے بالکل اسی طریقے سے کریں۔ عمل کرنے سے پہلے باوضو ہو کے بیٹھیں، عمل کرنے سے پہلے کوئی بدبودار چیز نہ کھائیں، عمل کرنے سے پہلے کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جو پیٹ میں جو ہے وہ گیس پیدا کرے، بلکہ کوشش کریں کم سے کم کھانا کھائیں جب آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ نے چاہے اپنے لیے کرنا ہے یا گھر میں اگر کوئی اور مریض ہے اس کے لیے آپ نے کرنا ہے، تو آپ اس عمل کو بے فکر ہو کے کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو جو ہے وہ ان کو نیند نہیں آتی، عجیب سی بے چینی سی شروع ہو جاتی ہے اور جو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے، وہ بھی اگر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی یہ چیز بہت بہت فائدہ مند ثابت ہوتی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ سے اچانک ہو کے آئے اور طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی، یا محسوس پھر یہ کیا جاتا ہے یا گمان یہ ہوتا ہے کہ رستے میں کسی ایسی جگہ سے ایسی چیز سے گزر گئے، کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو گئی جس کی وجہ سے کوئی معاملات خراب ہو گئے، تو وہ بھی اگر یہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ آپ کی سوچ سے بڑھ کے ہوگا۔ میں نے وہ طریقہ بتا دیا جو میں نے نہیں دیکھا کہ یوٹیوب پہ کسی نے اتنی وضاحت سے جو ہے وہ بتایا ہو، اور انشاءاللہ اگر کوئی میری بات کو صحیح طریقے سے فالو کر کے اس عمل کو کر لے تو وہ سخت سے سخت جو جادو ہے، جو علامات میں نے بتائی ان میں سے اگر کسی کے ساتھ کوئی ہے تو 3 دن بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر کسی نے اس عمل کو اس طریقے کے مطابق صحیح طریقے سے کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل سے 1 دن میں ہی اس کا اثر پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے الحمدللہ نہیں دیکھا کبھی کہ میں نے اگر کسی کے لیے کیا تو مجھے 1 سے دوسری بار کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ تو اگر آپ خود مریض نہیں ہیں، مریض کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو سامنے اپنے پانی رکھ لیں، تو پانی کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے جب آپ کا عمل پہلے جب آپ کی سورہ فلق کمپلیٹ ہو جائے اس وقت آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے، پھر جب آپ کی سورہ ناس کمپلیٹ ہو جائے اس وقت دم کرنا ہے، اور جب آپ نے درود پاک اینڈ پہ پڑھنا ہے، جس تعداد میں بھی پڑھنا ہے، میں ریکمینڈ کرتا ہوں کم از کم 11 مرتبہ پڑھیں، تو اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پانی کے اوپر بھی دم کر دینا ہے اور اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اپنے جسم پہ اپنے چہرے پہ بھی پھیر لیں اور اپنے چاروں طرف بھی دم کر لیں درود پاک کے بعد۔ جو دونوں صورتیں مکمل کر کے دم کرنا ہے، سورہ فلق پڑھ کے اور سورہ ناس مکمل کر کے جو دم کرنا ہے وہ صرف آپ نے پانی کے اوپر ہی دم کرنا ہے۔ یہ طریقہ کار انشاءاللہ تعالیٰ کریں۔ میرا اس چینل پہ کوئی بھی چیز اپلوڈ کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے
کہ میں لوگوں کو خواری سے، لوگوں کو دھکوں سے، ٹھوکروں سے بچا سکوں، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر کوئی بہن بھائی رابطہ کرنا چاہے، الحمدللہ فی سبیل اللہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا۔ جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ ویڈیو آج کی لمبی ضرور ہوئی ہے، لیکن جو صحیح غرض مند ہے، جو صحیح ضرورت مند ہے، اس نے اگر اس کو کر لیا، اس کو سمجھ لیا، تو وہ اپنا وقت بھی بچائے گا اور اپنے ہزاروں روپیہ بھی بچائے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Zero faces. Pause video.